रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है सदक़ा फ़ित्र और ज़कात। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़ कायनात, मालिक अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, सदक़ा फ़ित्र और ज़कात। सबसे पहले मैं सदक़ा फ़ित्र के बारे में कुछ बताऊंगा, फिर उसके बाद ज़कात के बारे में चंद बातें होंगी। सदक़ा फ़ित्र, सदक़ा फ़ित्र क्या है? सदका का माना है सदका, फ़ित्र का माना है रोज़ा को छोड़ना या रोज़ा तर्क करना। सदक़ा फ़ित्र को ज़कातुल फ़ित्र भी कहते हैं। इसका माना यह है कि रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो गए तो उस सिलसिले में जो गलती रह गई है उसके बदले में सदका करना, उसी का नाम सदक़ा फ़ित्र है, उसी का नाम ज़कातुल फ़ित्र है। सदक़ा फ़ित्र फ़र्ज़ है। किस पर फ़र्ज़ है? हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसके पास एक दिन के बराबर खाने पीने की चीज़ हो और उसके अहल व याल के लिए भी चीज़ हो। अगर उससे ज़्यादा उसके पास है तो उसके ऊपर ज़रूरी है कि वह सदक़ा फ़ित्र अदा करे। सदक़ा फ़ित्र मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, बच्चे, नौकर, हर एक पर फ़र्ज़ है। दौलतमंद पर फ़र्ज़ है, फ़कीर पर फ़र्ज़ है। याद रखिए, सदक़ा फ़ित्र ये ज़कात की तरह नहीं है। ज़कात जो है वो माल के ऊपर फ़र्ज़ है और सदक़ा फ़ित्र ये जिस्म के ऊपर फ़र्ज़ है। सदक़ा फ़ित्र में एक तादाद मुतय्यन है, उतना ही सदका निकाला जाता है। ये ज़कात की तरह नहीं है कि वो माल ज़्यादा हो जाए तो वो बढ़ता घटता रहता है, वो माल की वजह से घटता और बढ़ता है। सदक़ा फ़ित्र ये इंसान के ऊपर है, जिस्म के ऊपर है, और ज़कात जो है वो माल के ऊपर है। ये तो जिस्म को पाक करने के लिए सदका है और ज़कात माल को पाक करने के लिए सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, सही बुखारी किताब ज़का किताब नंबर 24 बाब फ़र्ज़ सदक़तुल फ़ित्र हदीस नंबर 1503, फ़रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईरिन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र फ़र्ज़ किया एक सा खजूर या एक सा जौ, अलल अब्दी वल हुर्री वल ज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल खबीरी मिनल मुस्लिमीन, नौकर पर, आज़ाद पर, मर्द पर, औरत पर, छोटे पर, बूढ़े पर, इन तमाम के ऊपर जो मुसलमान हैं अल्लाह ताला ने सदक़ा फ़ित्र फ़र्ज़ किया है। सदक़ा फ़ित्र क्यों अदा करते हैं? इसकी हिकमत क्या है? इसकी दो अहम हिकमतें हैं। एक तो रमज़ान के महीने में रोज़ादार से कुछ पोश बातें हो जाती है, गलत बातें हो जाती है, तो उसके बदले सदका है। इसमें सबसे अहम हिकमत तो यह है कि मिस्कीनों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्न माजा किताब ज़का किताब नंबर 8 हदीस नंबर 1827, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फ़रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री तोहरतन लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़सी व तुअमतन लिल मसाकीन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है रोज़ादार के लिए ताकि उसको पाक व साफ़ कर दे फहश बातों से, गलत बातों से, और मिस्कीनों के लिए ये खाना है। गौर कीजिए,
جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو ان بیچارے غریبوں اور مسکینوں کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے اپنے لیے عید کی تیاری کر لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی حکمت یہی ہے۔ ایک اہم حکمت تو یہ تاکہ روزے دار پاک و صاف ہو جائے، جو غلطیاں رہ گئی ہے، جو کمیاں رہ گئی ہے، اللہ اس صدقہ فطر کے ذریعے اسے صاف کر دے اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے؟ صدقہ فطر 1 سا ادا کرنا ہے، 2.25 سیر۔ صدقہ فطر آدمی غلے کی صورت میں نکالے، لیکن ضرورت کے تحت نقدی صورت میں بھی نکال سکتا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیل الجرار میں لکھتے ہیں کہ اگر آدمی صدقہ فطر نقدی صورت میں نکالے تو نکال سکتا ہے، کیونکہ یہ حالات کے اعتبار سے ہے، اور صدقہ فطر ان غلوں میں نکالا جائے جو غلہ ہمارے درمیان کھانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1510۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والعقد والتمر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن اپنے غلے میں سے نکالتے تھے، اپنے غلے میں سے صدقہ فطر نکالتے، اور اس زمانے میں جو ہمارا کھانا ہوتا تھا جو ہے، کشمش ہے، پنیر ہے اور کھجور ہے۔ لیکن یہ کھانے اب عرب کے اندر غلے کے طور پر استعمال نہیں ہو رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ من طعام کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کھانا غلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں سے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ لیکن ابھی عرب کے اندر جو، کشمش، پنیر، کھجور غلے کے طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ ابھی جو چیزیں غلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، جو چیزیں بھی غلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے ان چیزوں میں سے ہمیں صدقہ فطر نکالنا ہے۔ تو جہاں کا جو کھانا غلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہاں کے لوگ اس چیز کو صدقہ فطر کے طور پر نکال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صدقہ فطر کب فرض ہو جاتا ہے؟ جب عید کی نماز کے لیے لوگ تیاری کرنے لگیں اور آخری رمضان کا سورج ڈوب جائے تب صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس آدمی پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ سورج ڈوبنے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے کے بعد مرتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر ہے کہ اس کے گھر والے وہ ادا کریں گے۔ اور اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے کہ وہ ادا کرے۔ صدقہ فطر نکالنے کا 2 وقت ہے، ایک وقت جواز ہے اور ایک افضل وقت ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ آدمی جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو وہ صدقہ فطر ادا کر کے جائے، اس وقت وہ نکالے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے حکم دیا امر بزکاۃ الفطر قبل خروج الناس الی الصلاۃ۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1509 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جاتے وقت صدقہ فطر نکال کر جانے کے لیے کہا ہے، یا عیدگاہ جاتے وقت صدقہ فطر نکالنے کے لیے کہا ہے۔ اور جواز وقت یہ ہے کہ آدمی 1-2 دن پہلے ہی صدقہ فطر نکال دے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1511۔ نافع کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں وَكَانُوا يُؤْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ کہ صحابہ کرام 1 دن یا 2 دن پہلے ہی صدقہ فطر نکال دیتے تھے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر نکالتا ہے تو اس کا صدقہ فطر نہیں ہوگا، عام صدقہ کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ آدمی مجبور ہے، جیسے صحرا کے اندر ہے، کوئی صدقہ فطر لینے والا نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ یا اس آدمی کو بالکل آخری وقت میں پتہ چلا ہے کہ آج عید کی نماز ادا کرنی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ مجبور ہے،
یا پھر کسی کو صدقہ فطر نکالنے کے لیے دیا اور وہ نماز سے پہلے نہیں نکال سکا، وہ بھول گیا، تو وہ آدمی بھی معذور ہے۔ فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، کہ جس آدمی نے نماز سے پہلے اس کو نکالا تو وہ مقبول صدقہ ہے، اور اگر اس آدمی نے نماز کے بعد نکالا تو وہ ایک عام صدقہ ہے۔ تو صدقہ فطر کے بارے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صدقہ فطر سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے۔ روزہ داروں کے لیے ان کی چند غلطیوں جو عام طور پہ ہو جاتی ہے اس کے لیے پاکی ہے، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا سامان ہے۔ صدقہ فطر ہر ایک کے اوپر ایک سا فرض ہے، اسے 3.25 سیر بھی بولتے ہیں۔ انڈین روپیے کے اعتبار سے اس کی قیمت 40، 45 یا 50 ہوتی ہے، اور یہ قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ غریبوں پر بھی، مسکینوں پر بھی، مالداروں پر بھی، عورت، مرد، بچے، بڑے، بوڑھے، ہر ایک پر فرض ہے۔ اور صدقہ فطر جسم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے، لیکن صدقہ فطر جسم کی زکوٰۃ ہے، وہ جسم پر ادا کرنا ہے۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ رکھنا اس لیے بھی مناسب ہے کہ لوگ اس مہینے میں جن کی زکوٰۃ کا وقت پہلے ہو چکا تھا تو روک کر رکھتے ہیں تاکہ اس مہینے میں زیادہ ثواب کمائیں۔ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث موضوع ہے، صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ تو اس مہینے کی مناسبت سے اور صدقہ فطر کی مناسبت سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کرنا مناسب ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، سال بھر تک مال اس کے پاس تھا اور اس نے اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالی ہے، تو وہ آدمی کافی اچھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کے مہینے قمری سال کے اعتبار سے مانے جائیں گے، لیکن کھیتی کی فصل کے لیے سال ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت کھیتی کاٹی جائے، تیار ہو جائے، اسی وقت اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ لگ بھگ قرآن مجید کے اندر 80 آیتوں میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، ویسے اور دوسری آیتوں میں بھی ہے، لیکن کھلے طور پر 80 آیتوں میں اس کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سکون نازل فرماتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے انہیں مالدار بنایا ہے، تو وہ ضرور زکوٰۃ ادا کریں، 2.5% اپنے مال میں سے ضرور نکالیں۔ اور یاد رکھیے، زکوٰۃ یہ غریبی کا شرطیہ علاج ہے۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غریبی ہٹانے کا کام کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ غریبی کیسے ہٹے گی؟ یاد رکھیے، غریبی ہٹانے کا علاج اگر کہیں ہے تو صرف اسلام کے اندر ہے، اور وہ ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ہم غریبی پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ اپنی مالداری کے اعتبار سے اور اسلامی قوانین کے اعتبار سے 2.5% زکوٰۃ نکال دیں تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ دنیا کے چند مالدار ہی اس قانون پر عمل کر لیں اسلام کے، تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ تو اسلام غریبوں کا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ لوگ اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ غریبوں کا ہمدرد نہیں ہے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے 5 ارکان میں ایک اہم رکن، ایک اہم پلر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اسلام کے اندر یہ زکوٰۃ غریبی کا شرطیہ علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1395، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ مالدار کے اوپر فرض ہے، مالدار سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ اب یہاں میں ٹیکس، جو دنیاوی ٹیکس ہے اس کی بات کر رہا ہوں اور اسلامی زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس حکومت
ان سے وصول کرتی ہے جو متوسط طبقے کے ہیں یا پھر غریب لوگ ہیں۔ ہائی فائی جو مالدار ہیں حکومت کو کچھ بھر کے دے دیتے ہیں، ان کا منہ بھر دیتے ہیں اور ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ ٹیکس کا یہ ہوتا ہے، وہ متوسط طبقے کے لوگوں سے حکومت ٹیکس لیتی ہے اور غریبوں سے بھی لیتی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو زکوٰۃ ہے وہ مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ ٹیکس میں ہوتا ہے کیا؟ ان لوگوں سے لیا جاتا ہے اور اس کو سرکاری عہدوں میں کام کرنے والے وزیروں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کی زکوٰۃ اہم ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملنے والا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے۔ لیکن ٹیکس وصول کرنے والے، آپ ذرا ان سے پوچھئے، جن سے ٹیکس لیا جاتا ہے ان سے معلوم کیجئے، دل دکھا کر ٹیکس دیتے ہیں، خوش خوشی نہیں دیتے، اور وہ ثواب کی امید بھی نہیں رکھتے۔ ان کو تو خود خوف لائق ہے کہ مجھ سے حکومت ٹیکس لے رہی ہے، خوشی خوشی کہاں دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر جو زکوٰۃ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آدمی جب ادا کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی پائے گا اور آخرت میں بھی وہ پائے گا۔ کم سے کم زکوٰۃ میں اتنا کام تو ہو جاتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، اس کا انتظام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر غریبی پر کچھ نہ کچھ کنٹرول حاصل ضرور ہوگا۔ اگر تمام مالدار لوگ 2.5% زکوٰۃ نکال دے تو فائدہ ہو جائے گا۔ پھر زیادہ تنظیمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اقوام متحدہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے صرف اس قانون کو لاگو کیا جائے تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ قریب قریب تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام نے ہر طریقے سے غریبوں کی مدد کے لیے کوشش کی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صاحب مال ہے، ان کے لیے نقصان ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز بنا کر رکھے ہوئے ہیں، دھن دولت بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، جس دن اس کو گرمایا جائے گا اور اس کے پٹھوں کو، پیشانیوں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ سامان ہے جس کو تم لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم چکھو جو تم لوگ جمع کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اگر وہ صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اب میں ان مالوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر ہمارے پاس سونا ہے اور 85 گرام سونا ہے، سال بھر تک ہمارے پاس رہتا ہے، تو اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے، 2 اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے، کیونکہ دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے اور 20 دینار میں زکوٰۃ ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الزکاة کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1791۔ اسی طرح چاندی اگر ہمارے پاس ہے، چاندی ہمارے پاس 595 گرام ہے، 52.5 تولہ ہے، 1 سال تک ہمارے پاس ہے تو 2.5% اس میں بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1447۔ اسی طرح اگر ہم کو دفن شدہ خزانے مل گئے تو اس میں 5واں حصہ ہے، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1499۔ وفی الرکاز خمس، اس میں 5واں حصہ زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس سامان تجارت ہے تو تجارت کا سامان 85 گرام سونے کے برابر ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ ہم کو نکالنی ہے۔ سال بھر تک اس کا فائدہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس فائدے میں زکوٰۃ نکالیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاجر سے کہا تھا، فقومہ ثم اخرج صدقتہ، دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215۔ اسی طرح کان ہے ہمارے پاس تو اس میں سے 20واں حصہ یا 40واں حصہ نکالنا ہے، 20% یا 40% زکوٰۃ ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الخراج کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 3061۔ اسی طرح ہمارے پاس غلے وغیرہ ہیں، بکری، اونٹ وغیرہ پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اگر ہمارے پاس غلے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ غلے
गेहूं है, चावल है, दाल है, जौ है, खजूर है, अंगूर है, इस पर साल ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस वक्त ये कट जाएं, तैयार हो जाएं, उस पर ज़कात है। लेकिन कब ज़कात फ़र्ज़ होगी? जब ये हमारे पास 750 किलो हो जाएं। 750 किलो गेहूं है हमारे पास पैदा हुआ या उससे ज़्यादा, तो उस पर ज़कात है। 750 किलो को हम 7.5 कुंटल भी बोलते हैं, 19.5 मन भी बोलते हैं, उसी को 750 किलो भी कहते हैं। अगर उतना गेहूं पैदा हुआ या उससे ज़्यादा पैदा हुआ तो ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन यहाँ भी ज़कात 2 तरीके से होगा। अगर हमने उस गल्ले को हासिल किया बारिश के ज़रिए तो हमको 10वां हिस्सा निकालना है। तो 750 किलो का 10वां हिस्सा हो गया 75 किलो। जौ वगैरह बारिश के ज़रिए हासिल नहीं किया, बल्कि हमने खुद से पानी वगैरह दिया, सैराब किया, तो 20वां हिस्सा निकालना है। 750 किलो का 20वां हिस्सा हुआ 37.5 किलो। इसमें साल ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस वक्त कट जाए, तैयार हो जाए, वो ज़रूरी है। ज़कात जो है वो 8 किस्म के लोगों के लिए है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल-गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। कि ज़कात जो है फ़कीरों के लिए, मिस्कीनों के लिए, और जो लोग ज़कात का माल वसूल करके लाते हैं उनके लिए है, लोगों का दिल रखने के लिए है, गर्दन को छुड़ाने के लिए है, जो लोग कर्ज़ के तले दबे हुए हैं उनके लिए है, मुसाफिरों के लिए है, और अल्लाह के रास्ते के लिए है। अल्लाह के रास्ते में वो दावती मराकिज़ भी आते हैं जो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इस आयत के अंदर 8 लोगों का तज़किरा है जो ज़कात हम सिर्फ मुसलमानों को दे सकते हैं। यह अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। तो मैंने पहले तज़किरा किया सदका फ़ित्र के बारे में, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में बताया ज़कात के बारे में। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम लोगों को सदका फ़ित्र अदा करने और साहिब हैसियत हैं तो ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।